गुलाम कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले आका गुलाम कह दे सुभान अल्लाह। न घबराओ न घबराओ न घबराओ न घबराओ न घबराओ न घबराओ ऐ दीवानो न घबराओ ऐ दीवानो न घबराओ ऐ हामिद अली तुम्हें आका बुलाएंगे न घबराओ ऐ दीवानो तुम्हें आका बुलाएंगे। मेरे आका सुनहरी जालियों का वो नजारा याद आता है, सुनहरी जालियों का वो नजारा याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। जिम्मेदारी के साथ 3 से ज्यादा फिर आखिरी को जरा पहले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ पढ़ो तुम नाद, पढ़ो तुम नाद, पढ़ो तुम नाद ये मद तुम्हें आका बुलाएंगे, पढ़ो तुम नाद ये मद तुम्हें आका बुलाएंगे। सुफियान भाई कहते हैं सुभान अल्लाह। पढ़ो तुम नाद आगे मत अदर भाई, पढ़ो तुम नाद आगे मत तुम्हें आका बुलाएंगे, पढ़ो तुम नाद आगे मत तुम्हें आका बुलाएंगे, पढ़ो तुम नाद आगे मत तुम्हें आका बुलाएंगे। मेरे आका का वो शहरे मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। बड़े बड़े दुतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब सरजमीने केरला पढ़ाते हैं। हजरत न जाने कितने बच्चे हाफिज व कारी वहाँ बन चुके, हमको भी बुला रहे हैं कि अहमद रजा आप भी तशरीफ लाए। अल्लाह ताला की मोहब्बत को सलामत रखे। बड़े बड़े जलसों में जाया करते हैं, ये तो आप लोग की मोहब्बत है। यहाँ है, आप यूट्यूब पर खोलिएगा, आप देख सकते हैं कभी भी। आज वही हिंदुस्तान का माना जाना करीर आप लोग के रूबरू हाजिर है। अब देखना चाहता हूँ, कम है लेकिन कम नहीं बल्कि आप लोग 100 पर भारी हैं। बड़े अद्भुत राम के साथ मैं इनका इस्तेक़बाल नारे तकबीर की छाव में जाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे मदीना, जश्ने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब किल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंचो गुल की रंगीन जवानी देखी। शायर अपने प्यारे अंदाज में कहता, संभलता नहीं हमारे संभाले, संभलता नहीं हमारे संभाले, हजरत का इलाका हजरत के हवाले, हजरत का इलाका हजरत के हवाले। इस शेर को सुनने के बाद मदीने वाले आका गुलाम खामोश नहीं बैठेगा। जो गुलामे शहे अंबिया है गवाह, जो गुलामे शहे अंबिया है गवाह, खुल्द माँ वाके बंगला खड़ा है गवाह, खुल्द माँ वाके बंगला खड़ा है गवाह। एक बुढ़वा रहा बागी मुस्तफा, एक बुढ़वा रहा बागी मुस्तफा, जब मरे लाग तब घुड़ुआ है गवाह। जो ने काफिर के पाला अली से पड़ा, जो ने काफिर के पाला अली से पड़ा, शेर के सामने चौगड़ा होगा, शेर के सामने चौगड़ा होगा। इस शेर के साथ बनाना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा शेर है। शायर के सामने प्यारे अंदाज में, जब जमाने में सरकार आने लगे, जब जमाने में सरकार, बोलो सुभान अल्लाह, जब जमाने में सरकार आने लगे, सारे
کتنے سرنزیوں کے قلم ہو گئے جب قلم سیر سنت چلانے لگے. یا نبی عالموں پر کرم کیجئے, یا نبی عالموں پر کرم کیجئے, یا نبی مفتیوں پر کرم کیجئے, یا نبی سنیوں پر کرم کیجئے. اب تو جاہل بھی فتویٰ لگانے لگے. بڑے محترم صاحب, میں حضرت بلانا چاہتا ہوں. شاعر اپنی پیارے انداز میں کہتا ہے, اس شعر کو سننے کے بعد مدینے والے آقا کا غلام کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. کہہ دے سبحان اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. اور جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے, جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جس نے سرکار مدینہ مسلکی اعلیٰ. جماعت اہل سنت مستقامت طالب دین حضرت علامہ مشار صاحب اللہ سیدہ مستقبل شرف نقیب اہل سنت حضرت حافظ احمد رضا صاحب اللہ, حضرت حافظ ظفاری تنویر صاحب اللہ, فناقان پیمبر اہل جناب مولانا غلام صابر صاحب اللہ خانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالى وبركاته. نحمدك يا الله ونستعين بك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رشید النذیر الامین المتین المبین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقترب. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ومن تذکر جیران بذی سلم مزجت طبعا جرى من مقلة بدم. ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بریلی کا قلندر عشق کا مفتی کہتا ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بڑی تیزی کے ساتھ وقت بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ میں الٹتا نہیں بے جان کتابوں کے ورق, میں وہ پڑھتا ہوں جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے. کیونکہ وہ انسان کیسا جو انسان کے حالات کو نہ سمجھ سکے. تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں 15 سے 20 منٹ میں امام صاحب کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. میں احمد بھائی کی فرمائش ہے مطلب ہے, اس کے بعد میں 15-20 منٹ میں وعدے کا بہت پکا انسان ہوں. زیادہ ٹائم اگر ہو جائے تو آپ ذرا سا اشارہ ضرور کر دیں. میں کلام رضا کا مطلب ایک شعر اگر لہذا فرمائیں. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کی نور باری حجاب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے. کہ مہر کب سے نقاب میں ہے,
زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کبوں سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اور حضرت یہ عقیدت کا شعر جو ہے لہذا فرمائے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو کر میرے پیغمبر بتا دو کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے. بتا دو کر میرے پیغمبر. تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن سرکار مدینہ، عرس مقدس، علماء اہل سنت. واہ بھائی زندہ باد، بہت اچھا. بتا دو کر میرے پیغمبر. اور یہ شعر یقین مانے کہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے. اللہ کا فضل شامل حال ہے، ورنہ انسان صبح گناہ کرتا ہے، دوپہر کو توبہ کرتا ہے، شام کے وقت صابر بھائی اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر صبح کا سورج نکلتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، دوپہر کا سورج ڈھلتا ہے، انسان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ہم اپنی نمازوں پہ ناز نہیں کر سکتے، نہ روزے پہ ناز کر سکتے. ایک چیز ہے وہ حضور کی محبت جس پہ ہم نازا ہیں. اب ملاحظہ فرمائے مطلب خدا قہار ہے خزاں پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. خدا قہار ہے خزاں پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو کر شفیع محشر بچا لو کر شفیع محشر. تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو کر شفیع محشر بچا لو کر شفیع محشر. تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. مکہ دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ. اللہ
سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلے سالار کے ساتھ، رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جس پرفتن ماحول میں ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کر رہے ہیں، یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے قوم مسلم کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک دور ایسا بھی مسلمانوں کے اوپر آیا کہ مسلمان کے چہرے کو چومنے کے لیے پوری قوم ترستی تھی۔ ایک دور ہم ایسا بھی دیکھ رہے ہیں جو قومیں ہمارے چہرے پر کو چومتی تھی، وہ قومیں آج ہمارے چہرے پر تھوکنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ایک خطیب دوسرے خطیب کو تسلیم نہیں کرتا، ایک شاعر دوسرے شاعر کو تسلیم نہیں کرتا، ایک ناظم دوسرے ناظم کو تسلیم نہیں کرتا، ایک مدرسے کا مدرس دوسرے کے مدرسے کے مدرس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، ایک پیر دوسرے پیر کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بندہ موبائل لے کر کے آیا اور کہا کہ میں جلسہ کرانے والا ہوں، یہ یوٹیوب پر اس خطیب کی تقریر بہت شاندار گفتگو کرتا ہے۔ دوسرا بولے گا اس سے اچھی تو یہ فلاں صاحب گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی پتہ کیا چلا، جس خطیب کو آپ پسند کرتے ہو نا، وہ ضروری نہیں کہ دوسرا بندہ اس خطیب کو پسند کرے، لیکن آؤ ایسے شخص کا ذکر کروں، اللہ اکبر، جس سے امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غواص بحر معرفت و حقیقت کے دیوان سے اخذ کر کے بندہ محفل میں نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کے کلام کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ ہر شاعر ہر خطیب اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کے شعر کو پڑھتا ہے۔ شاعر اپنی شاعری کا آغاز جب کرتا ہے تو کلام رضا سے اس کی ابتدا کرتا ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا آخر وجہ کیا ہے، کہا کلام رضا کی چاشنی الگ ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، جہاں ایک خطیب دوسرے خطیب کو تسلیم نہیں کرتا، ایک شاعر دوسرے شاعر کو تسلیم نہیں کرتا، آپ وقت کے مجدد ہیں، آپ کا پسندیدہ کوئی شاعر ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ہاں، میں ایک شاعر ہے جس کو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، جس کو میں بہت زیادہ پڑھ کر کے لطف حاصل کرتا ہوں۔ میں نے کہا امام عشق و محبت ذرا بتائیں تو سہی، وہ ذات بابرکت کون سی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نا، وہ جو ہے چمن زہرا کا پھول ہے، جسے دنیا حضرت سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس مرد قلندر کے تعلق سے فرماتے ہیں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، پر کافی کا درد دل کہاں سے لے کر کے آؤ؟ اللہ اکبر، یہ سید کفایت اللہ کافی کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ سید کفایت اللہ کافی وہ مرد قلندر ہے نا جس کے دل میں حضور کے دین کا درد ہے نا، جس کا جینا حضور کی شریعت کے مطابق ہوتا تھا، جو صبح کا سورج جب نکلتا تھا نا وہ حضور کے دین کی باتیں کرتا تھا، شام کا سورج غروب ہوتا تھا نا وہ حضور کے دین کی باتیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، انگریزوں نے یہ پہرا لگا دیا، انگریزوں نے فرمان نافذ کر دیا، اب مسجد کے میناروں سے کوئی اذان کی صدا نہیں دے سکتا، اب کوئی خطبہ جمعہ نہیں دے سکتا، اب کوئی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے عالم میں وہ بزرگ مرد قلندر جو ہے مراد آباد کے چوراہوں پر نکل کر کے کہا تھا اے دنیا والے، اب وقت نہیں ہے کہ حالات سے سمجھوتا کیا جائے، یہ وقت ایسا ہے نا کہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حضور کے دین کی باتیں کی جائے۔ اللہ اکبر، اس وقت جو ہے مراد آباد کی عورتوں نے جو ہے اپنے جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر کے اندر کیا تھا، کہا تھا بیٹے حالات اچھے نہیں ہے، اللہ اکبر جانا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ مرد قلندر کے اوپر جب سارے دروازے بند نظر آئے نا، وہ پلٹ کر کے اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اپنے بھتیجوں کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد وہ بزرگ مرد قلندر جو ہے اللہ اکبر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی نے مخبری کر دیا وہ سید کفایت اللہ کافی، اللہ اکبر، اس نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ ایسے عالم میں انگریز کے سپاہی پہنچ گئے اور مسجد کا محاصرہ کر لیا، اور اس کے بعد اس بزرگ مرد قلندر کے ہاتھوں میں جو ہے جو ہاتھ کڑی ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور اس مرد قلندر کو مراد آباد کے چوراہوں پہ گھسیٹا گیا، اور اس کے بعد کہا تھا اے سید کفایت اللہ کافی، ایسا ہے کہ فتویٰ آپ چینج کر دیں۔ سید کفایت اللہ کافی نے کہا تھا جہاں
جان کو دے سکتا ہوں نا، لیکن حضور کی شریعت کے ساتھ یہ کھلواڑ کر دوں نا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ آپ کے نظروں کے سامنے جو ہے آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیا گیا، آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور سوچا تھا انگریز کے سپاہیوں نے اس بزرگ عالم دین کے حوصلے کو پست کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، لیکن پست نہ کیا جا سکا، اور اس بزرگ عالم دین کو اب حکم نافذ کر دیا گیا کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، اور اس کے بعد پھانسی کے پھندے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ کہا کوئی تمنا کوئی آرزو ہے تو بتا دے۔ کہا پوری زندگی میں نے حضور کی نعتیں پڑھی ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں نا پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے میں حضور کی نعتیں پڑھوں۔ آخر تمنا لے کر کے پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے سید کفایت اللہ کافی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کام خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن مگر حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے اسلاف نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، لیکن ہم حالات سے سمجھوتا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقین جانے آج ایسا ماحول ہو چکا، ایسا مزاج ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کی آپ دل سے ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر، آج جب جوان بیٹا ہو جاتا ہے نا تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ جب جوان بیٹا ہو جاتا، چند پیسے کما لیتا ہے نا، اس کے بعد کہتا میرا بابا مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا بابا مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میں نے کہا ایسے صاف کپڑے پہن کر کے تم محفلوں میں نہیں آئے، ان صاف کپڑوں کے پیچھے ضرور آپ کے والدین نے کسی کے گندے کپڑے صاف کیے ہوں گے۔ ماں تو وہ ذات ہے جو لوگوں کے سامنے آنسو بہا دیتی ہے، لیکن باپ وہ ذات ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، دیوار کے پیچھے جب بیٹے کی یاد آتی ہے چھپ کر کے کوئی آنسو بہاتا ہے تو وہ ذات بابا کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ایسے مرد قلندر کا ذکر کروں، جس مرد قلندر کو دنیا امیر المومنین فی الحدیث سرکار ابو ہریرہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں سب بل واسطہ یا بلا واسطہ سرکار ابو ہریرہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تمام مکتب فکر کے لوگ انہیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا ابو ہریرہ یہ تو بتا دو اتنی حضور کی حدیث کیسے روایت کرنے لگے؟ کہا لوگ تو کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، ابو ہریرہ کو ایک وقت کی روٹی سے مطلب ہوتا تھا، وہ مصطفیٰ کے در کی خیرات مل جایا کرتی تھی۔ سرکار ابو ہریرہ کون ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں اگر آپ کی دعا رد کر دی جاتی ہو، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہو، آپ اپنی دعاؤں میں سرکار ابو ہریرہ کی والدہ کے واسطے کو شامل کریں، اللہ تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت کا مقام عطا کرے گا۔ سرکار ابو ہریرہ کون ہے؟ امت کی سب سے بڑی فقیہہ، امت کی سب سے بڑی محدثہ، امت کی سب سے بڑی شاعرہ اما عائشہ صدیقہ کا جب انتقال ہو گیا، اجل صحابہ موجود ہیں لیکن اما عائشہ صدیقہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے امام کا نام سرکار ابو ہریرہ ہے۔ سرکار ابو ہریرہ در مصطفیٰ پر تشریف فرما ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لبہائے مبارک جنبش میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جملہ ارشاد فرمایا جنتی بیٹے جنتی ماؤں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ سرکار ابو ہریرہ نے جیسے یہ جملہ سنا نا دل پہ ایک بجلی سے گری، اپنا زمانے ماضی یاد کیا، کہا یا اللہ آج میں نے تیرے محبوب کے فضل اور عطا سے میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کے دین کا پہرے دار بن گیا، حضور کے دین کا سپاہی بن گیا، حضور کا صحابی بن گیا۔ اے میرے معبود جو میرے گھر میں میری والدہ ہے نا وہ آج بھی بتوں کی پرستش کرتی ہے، آج وہ بھی بتوں کی پجارن ہے۔ اے میرے مولا کل قیامت کے دن جب بیٹے اپنے ماؤں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں جائیں گے، اے میرے مولا میری ماں جہنم کا ایندھن بنا دی جائے گی اور میں تن و تنہا جنت میں جاؤں گا۔ اس غم نے سرکار ابو ہریرہ کو رلا دیا۔ سرکار ابو ہریرہ نے کہا تھا زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن محبوب نے جو فرما دیا وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر محبوب نے کہا ہے جنتی بیٹے جنتی ماں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ابو ہریرہ کون سا کلیجہ لے کر کے کون سی آنکھیں ہوں گی کہ اپنے ماں کو تو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے
دیکھے گا اور تو جنت میں جائے گا. اسی غم نے جب رلایا نا سرکار ابو ہریرہ در مصطفیٰ سے اٹھتے ہیں. ایک آن تک جو ہے ایک وقت کے لیے در مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوتے تھے, لیکن جب مدینہ کی گلیوں میں سرکار ابو ہریرہ کا گزر ہوا نا, اللہ پر ایک دن نہیں آئے, 2 دن نہیں آئے, میرے نبی نے فرمایا ذرا پتہ تو لگاؤ تو صحیح. ابو ہریرہ نے کچھ کہا نہیں اور 3 دن ہو گیا میرا ابو ہریرہ آیا نہیں. مدینے کی گلیوں میں ستاروں کے مانند جو ہے مصطفیٰ کے صحابہ پھیل گئے. تلاش BCR کے بعد جب ابو ہریرہ کو پایا نا, کہا ابو ہریرہ چل تجھے مصطفیٰ کریم نے بلایا. سرکار ابو ہریرہ کے پیروں سے جوتیاں چھوٹی اور تلے مصطفیٰ پر پہنچے اور فرمایا صحابہ سے دل کو قرار نہیں آتا, اس دل کو حلاوت نہیں محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ مصطفیٰ کی گفتگو سنتا تھا نا تو دل کو قرار آتا تھا. اتنا شیریں کلام میرے مصطفیٰ کرتے تھے جس کی منظر کشی جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا. تیرے آگے جو ہے دبے لچے وہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانب ہمیں زبان لگی بلکہ جسم میں جا لگی. حضور اتنا شیریں کلام کرتے تھے. اللہ پر جو ہے سرکار ابو ہریرہ کہتے تیرے مصطفیٰ پر جیسے میں پہنچا, سرکار ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ کے طرف پہنچے, آقا سے نظریں ملی, بے ساختہ رونے لگے. کریم نے ارشاد فرمایا سرکار ابو ہریرہ ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے. کہا حضور دنیا کی بقا آپ سے ہے, ابو ہریرہ کی زندگی کا نظام آپ سے ہے, ہواؤں کو جو چلن ملی حضور آپ کے در کی خیرات ہے. حضور یہ چاند میں جو چاندنی ہے نا یہ آپ کے رخ زیبا کی خیرات پایا ہے. حضور دنیا کا نظام آپ سے چل رہا ہے. ڈاکٹر اقبال بولے نا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن تہربے کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو, بس میں تو عید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نفس تپش ہستی آمادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے کے. فرمایا حضور آپ نے پوچھ لیا کہ کون سا غم ہے, تو حضور اگر بھوک کا احساس ہوتا آپ کے در سے نہ جاتا, حضور پیاس لگتی تو نہ جاتا. حضور ایک غم ہے نا جو دل کو پارا پارا کر رہا ہے, ایک کاری زخم اس دل پہ ہے. کریم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے زخموں کا مداوا کیا جائے گا. فرمایا حضور 3 دن پہلے آپ نے فرمایا تھا جنتی بیٹے جنتی ماؤں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. حضور میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا, لیکن میری والدہ آج بھی بتوں کی پوجا کرتی ہے. کریم نے ارشاد فرمایا چاہتے کیا ہو. جب اتنا سنا نا کہ چاہتے کیا ہو, مصطفیٰ کریم ارشاد فرمان نے کہا چاہتے کیا ہونا. سرکار ابو ہریرہ نے کہا حضور آپ ہاتھ اٹھا کر کے میرے ماں کے حق میں دعا کرتے تاکہ اللہ میری ماں کو دولت ایمان عطا کرتے. ایک بندہ یہاں آئے اور اللہ جو امام صاحب سے کہے کہ منظری صاحب آپ جو ہے میرے والدہ کی طبیعت خراب ہے دعا کر دے. حضرت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, دعا مکمل نہ ہو بندہ دوڑ لگا دے. سامنے مجمع سے لوگ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے, دعا مکمل ہو جاتی تب جانا چاہیے تھا. حضرت سے دعا کے لیے کہا, دعا مکمل نہیں ہوئی اس سے پہلے اس نے دوڑ لگائی. سرکار ابو ہریرہ نے دعا کے لیے کہا. کریم نے اپنا دست شفا جو ہے اپنا دست مقدس دراز فرمایا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم اہدی اما ابی ہریرہ, اے میرے مولا ابو ہریرہ کی والدہ کو دولت ایمان عطا کرتے. اتنا کہنا تھا نا, سرکار ابو ہریرہ نے اپنے گھر کا راستہ لیا. ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی, مجمع صحابہ میں گفتگو شروع ہو گئی. ابو ہریرہ مصطفیٰ کی رفتوں کو جانتا ہے, میرے مصطفیٰ کے تقدس کو جانتا ہے, مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو جانتا ہے. ابو ہریرہ دعا کے لیے کہا تھا, دعا مکمل ہو جاتی تب جانا چاہیے تھا, یہ تو نے اچھا نہیں کیا, اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. ابھی صحابہ میں بات شروع ہی ہو رہی تھی کہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ ابو ہریرہ جو ابھی چند ساعت پہلے تیرے مصطفیٰ پر زاروں قطار رو رہے ہیں نا, وہ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ مچلتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت عمر نے ہاتھ کی کلائی کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد کہا ہے مصطفیٰ کی رفعت کو تم جانتے ہو, مصطفیٰ کی بلندی کو تم جانتے ہو. کریم سے دعا کے لیے کہا تھا اور حضور نے جیسے ہی تیری ماں کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا تو نے دوڑ کیوں لگائی. سرکار ابو ہریرہ کا جملہ تاکہ دل پر لکھ کر کے لے کر کے جاؤ. سرکار ابو ہریرہ نے کہا جب کریم نے میرے ماں کے حق میں اپنے دست مقدس کو دراز فرمایا تو ابو ہریرہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں دوڑ کر کے پہلے پہنچتا ہوں کہ پیارے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے. کہا معاملہ کیا ہے, کہا دوڑ کر کے میں اپنے گھر بعد میں پہنچا, پیارے آقا کی دعا پہلے پہنچ گئی. جیسے میں نے گھر کی چوکھٹ پہ قدم رکھا میری ماں نے کہا ابو ہریرہ گواہ ہو جا, میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا. ماضی قریب میں دنیا سنیت کا سب سے بڑا پیر جسے دنیا
کرتے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جس نے سرکار مدینہ مسلک اعلیٰ حضرت فرمائے اہل سنت اور جوائے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین پر عمل پیرا ہو جائے، نمازوں کی پابندی کریں. جس مرد قلندر کے عرس میں آئے ہیں ان کا عرس ہمیں میسج دے رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اکبر ان کے عرس سے ایک میسج لے کر جائیں. وہ مرد قلندر ہے جس نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کسی کے حق کی تلفی نہیں کی. اللہ اکبر. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مرد قلندر کی طرز زندگی کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. انہیں کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.